अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सूरत अल-बकरा की 20 आयत मुकम्मल हो चुकी हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसकी अच्छी तैयारी की हुई होगी। उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने आपको भेज दी थी। तो अब अगला सबक शुरू करते हैं। सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 21 से लेकर 25 तक फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशन वस्समाअ बिनाअ वअन्ज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन वअन्तुम तअलमून वइन कुन्तुम फ़ी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिहि वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु वउतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इससे पहले कि हम नए सबक के अल्फाज पे बात करें, ज़रा गुज़श्ता 5 असबाक के जो अल्फाज थे उनके बारे में एक सरसरी सा जायज़ा ले लेते हैं। 167 अरबी के कुरान मजीद के अल्फाज आप लोग पढ़ चुके हैं। उनकी लिस्ट ये आपके सामने है सबकवार। पहले सबक की मिसालें, दूसरे सबक के अल्फाज, तीसरे सबक की वोकैबुलरी, चौथे सबक की, पांचवें सबक की जो नई वोकैबुलरी थी, ये आपके सामने है। ये तकरीबन 167 अल्फाज हैं। आप लोग अपना जायजा लेंगे कि आपने इसमें से कितना कर लिया है। आज के सबक के लिए जो ज़ख़ीरा अल्फाज है वो कुछ यूँ है। आज की 5 आयतों में 101 अल्फाज हैं, लेकिन इसमें से 30 अल्फाज वो हैं जो गुज़श्ता असबाक में सेम वही रिपीट हो रहे हैं। जो गुज़श्ता अल्फाज के असबाक के अल्फाज थे वो आज रिपीट होंगे। तो बाकी जो 71 हैं तो उनमें से 23 ऐसे हैं कि सेम तो नहीं है लेकिन मिलते जुलते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज के हैं, उसी के बहन भाई हैं। तो वो मिलते जुलते लफ्ज हैं, वो भी आप उनसे शनासा हैं। बाकी जो 48 अल्फाज हैं उनमें से 7 अल्फाज वो हैं जो आज के सबक में खुद रिपीट होंगे। 41 और उनके बाद 4 अल्फाज जो हैं कि आज ही के सबक में वो एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन मिलते जुलते हैं। इस तरह आज आपने नए अल्फाज जो पढ़ने हैं वो 37 है। उनमें सबसे पहला लफ्ज ये या अय्युहा है। इन पर गुफ्तगू हम करते हैं गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जरा देखते जाइए। अन्नास का लफ्ज पहले गुजर चुका है पिछले सबकों में। मुझे कोई बताएगा इसका मतलब क्या है? लोग। जी, वामिन अन्नासी मैं यकूलू वाली आयत में गुजरा था अन्नास। अन्नास के मानी लोग। अब एक लफ्ज है हमारे सामने उअबुदू। ये बिल्कुल ऐसे तो नहीं गुजरा लेकिन इससे मिलता जुलता गुजरा था। नाबुदु सूरतुल फातिहा में नाबुदु आया था। इबादत। हाँ, इसके अंदर बुनियादी माना इबादत के, पूजने के, बंदगी करने के हैं, परस्तिश करने के हैं। नाबुदु हम इबादत करते हैं।
آج ہم دیکھیں گے کہ نعبدو اعبدو ہو جائے تو پھر کیا مطلب بنتا ہے. اسی طرح ربکم میں بھی رب کا لفظ پہلے گزر چکا اور کم کا لفظ بھی گزر چکے، لیکن اکٹھے نہیں آئے ربکم، آج اکٹھے آ گئے ہیں. رب کے معنی پروردگار کے ہوتے ہیں، رب العالمین، اور کم ہوتا ہے اٹیچڈ پروناؤن ہے، یعنی تم سب کے لیے. ربکم تم سب کا رب. الذی بھی پہلے گزر چکا جو یہ سنگولر ہے، اور والذین یہ پلورل ہے، یہ بھی گزر چکا ہے. وا کے معنی اور ہیں، اور الذین الذی کا پلورل ہے یعنی جو لوگ. من کے معنی سے ہے، قبلکم، پھر وہی ربکم والا کم جب آخر میں ایڈ ہو کر آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں تم سب کا، تم سب کو. اور قبل کے معنی ہے پہلے، اردو میں آپ پڑھتے ہیں قبل، ما قبل، اس سے قبل یعنی اس سے پہلے. من قبلکم کے معنی ہے تم سے پہلے. اسی طرح لعلکم تتقون. تو یہ تمام الفاظ ان پر ابھی گفتگو ہم کرتے ہیں، لیکن یہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ ان میں سے اکثر الفاظ آپ کو وہ مل رہے ہیں جن سے ہم ایک حد تک واقف ہیں. جدید الفاظ اس میں کم ہیں، 101 میں سے کل 37 الفاظ ہیں جو نئے ہیں، لیکن وہ نئے بھی بالکل نئے نہیں ہوتے ہمارے لیے. اردو میں ان کا کہیں نہ کہیں استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہمارے ثقافت اور ہماری زبان کے حوالے سے وہ نئے نہیں ہیں. آئیے الفاظ اور تعبیرات کی وضاحت کرتے ہیں. سب سے پہلا لفظ تھا یا ایوہا. اب یہ جو یا کا لفظ ہے یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں نا، یا اللہ، تو کسی کو بلانا ہو یا فلاں، اے فلاں، تو یا کے معنی ہوتے ہیں اے. یہاں اکیلا یا نہیں ہے، یہاں یا کے بعد ایوہا بھی آیا ہے. یہ ایوہا کیا ہے اس کے بارے میں سمجھ لیجئے. یا کے معنی تو اے ہے، یعنی یہ ندا کا لفظ ہے، بلانے کے لیے ہوتا ہے، کسی کو پکارنے کے لیے ہوتا ہے. یا کے بعد جو منادا آتا ہے، یعنی منادا کہتے ہیں اس اسم کو جس کو بلایا جائے. اگر منادا پر ہی الف لام ہو معرفہ والا، عربی میں معرفہ کے لیے کسی لفظ کو پراپر کرنے کے لیے، کسی اسم کو پراپر بنانے کے لیے، معرفہ بنانے کے لیے الف لام لگاتے ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا انگریزی میں دا اور دی لگاتے ہیں. دا پیپل، تو پیپل کو دا لگا کے معرفہ بنایا گیا. عربی میں الف اور لام لگاتے ہیں جیسے یہاں ناس پہ لگایا ہے. اب بتا میں آپ کو یہ رہا تھا کہ اگر منادا یعنی جس کو بلایا جائے اس پر الف لام ہو تو یا اکیلا نہیں آتا، بلکہ اس کے ساتھ ایوہا بھی آتا ہے. اس لیے اکیلا یا ہو تو اس کے معنی بھی اے ہے، اور یا ایوہا ہو تو اس کے معنی بھی اے ہے. لیکن ان کا ڈیفرنس میں نے آپ کو بتا دیا. اگر اکیلا نام ہو، اس پر الف لام نہ ہو، تو پھر تو ہم صرف یا کہیں گے، لیکن اگر اس پر الف لام آیا ہو تو پھر ہم یا ایوہا کہیں گے. جیسے میرا نام ہے عبد الماجد، اگر مجھے کوئی بلانا چاہے تو کہے گا یا عبد الماجد. یا کسی کو یوں بلانا ہو کہ اس کے اوپر الف لام لگا ہو، جیسے رجل آدمی، اگر اس کے اوپر الف لام لگا دیں الرجل یعنی خاص آدمی، تو پھر ہم یا الرجل نہیں کہیں گے، پھر کہیں گے یا ایھا الرجل. ایسے ایک طالب ہے تو طالب کو ہم کہیں گے یا طالب، لیکن اس پر الف لام لگائیں تو یا ایھا الطالب. اسی طرح یا ایھا الناس، یا ایھا کے معنی اے ہو گئے، الناس کے معنی ہو گئے لوگ. اس کے بعد ہے اعبدو. اعبدو جو ہے اس کی اصلی حرف 3 ہیں، عین، با، دال، یعنی عبادت سے. اسی سے ایاک نعبدو آیا تھا. نعبدو جو تھا وہ فعل مضارع تھا، لیکن اس سے اگر فعل امر بنانا ہو، حکم دینا ہو، تو کہتے ہیں اعبد. اعبد
औबुद के मानी है तू इबादत कर, उसके आगे वाव और अलिफ ऐड किया तो जमा हो गया। औबुदू तुम सब इबादत करो, तुम सब बंदगी करो, तुम सब परस्तिश करो। रब्बकुम, रब के मानी परवरदिगार, और कुम जो है वो अटैच हुआ है आखिर में, ज़मीर मुत्तसिल अरबी में और उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे अटैच्ड प्रोनाउन। तो रब्बकुम तुम सब के रब, रब की। उअबुदू रब्बकुम के मानी है तुम सब अपने रब की बंदगी करो। या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुम, ए इंसानों तुम सब अपने रब की बंदगी करो, पूजो, अपने रब की इबादत करो। अल्लज़ी, जिसने, सिंगुलर है, किसी एक के लिए जो कहना हो तो अल्लज़ी, और जमा हो बहुत से हो तो फिर अल्लज़ीना। अपने रब की इबादत करो जिसने खालाकाकुम, खालाकाकुम, ये भी समझ लीजिए, ये खाला का उर्दू में लफ्ज आता है तख्लीक करना। अल्लाह हमारा खालिक है, तो खालिक के मानी पैदा करने वाला, तख्लीक करने वाला। तो खाला का उसने पैदा किया, उसने तख्लीक किया। तो खाला का उसने पैदा किया, कुम तुम सबको। अल्लज़ी खालाककुम, जिसने तुम सबको पैदाइश अता की, जिसने तुम सबको पैदा किया, तुम्हारी तख्लीक की। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, वहां के मानी बताया, और अल्लज़ीना जो लोग, वल्लज़ीना और जो लोग, और उन लोगों को जो, मिन क़ब्लिकुम, इसमें मिन हरफे जर, प्रेपोजिशन पहले पढ़ चुके, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, शैतान से। मिन के मानी से, कब्ल के मानी पहले, कुम के मानी फिर वही कुम दोबारा आया, तुम सब। कब्लिकुम तुम सब, मिन कब्लिकुम तुम सबसे पहले के, वल्लज़ीना मिन कब्लिकुम, और जो लोग तुम सबसे पहले के थे, यानी तुमसे पहले के जो लोग थे। लअल्ला, ताकि, फिर कुम है, तुम सब। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम सब तत्तकून। तत्तकून जो है ये वाव, काफ और या से है, इसके मानी होते हैं बचाओ के। तत्तकी के मानी तू बचता है, और आगे वाव नून ऐड हुआ है तो तत्तकून तुम सब बचते हो, तुम सब परहेज करते हो। एक बार फिर देख लीजिए, ये फेरे मुजारे है, जैसे ताबुदून था, तुम सब पूछते हो। या तत्तकून में ते लगा है, शुरू में ते लगा है, फिर तकी बचता है, इसी से नाम आता है तकी। तकी के मानी बचने वाला। तत्तकी तू बचता है, तत्तकून तुम सब बचते हो, तुम सब परहेजगारी इख्तियार करते हो। लअल्लकुम तत्तकून के मानी बन जाएंगे ताकि तुम सब बच जाओ, ताकि तुम सब परहेजगार हो जाओ। परहेज करना और बचने का एक ही माना है। आप जिस चीज से परहेज करते हैं यानी उससे बच रहे होते हैं, उसके नुकसान से। फिर आगे अल्लज़ी, जिसने, जअला, जअला के मानी बनाया, जअला कर दिया या बना दिया। लकुम, या नोट कीजिए, लकुम में लेम लाम हरफ जर है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह में था। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, तमाम तारीफों का हकदार अल्लाह है। तो कुम तुम सबको, जअला लकुम तुम सब के लिए बनाया उसने, तुम सब के लिए बनाया, अल अर्दा जमीन को, फिराशन बिछोना। देखिए अर्ज का लफ्ज नाया है हमारे लिए, लेकिन नाया नहीं है इस लिहाज से कि हम सब जानते हैं कि अर्ज के मानी जमीन है, क्योंकि ये उर्दू में इस्तेमाल होता है, अर्ज व समा। फिराशन, फिराश के मानी बिछोना, इसी से हमारा फर्श है उर्दू में। फर्श जो नीचे की जमीन होती है उसको हम फर्श कहते हैं। फरमाया अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा,
وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا کہ تمہارے نیچے بچھا دیا ہے، اس پر چلتے بھی ہو، سو بھی سکتے ہو۔ والسماء، اور آسمان کو، بنا بنا دیا۔ بنا کے معنی چھت، عمارت، تعمیر، یہ تینوں معنی آ سکتے ہیں۔ تو یہ ہم چھت کے معنی میں لیں گے، والسماء بناء، اور اللہ نے آسمان کو تمہارے لیے کیا بنایا؟ چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ، وہاں کے معنی تو اور ہے، اور یہ جو انزالہ ہے یہ نون زے لام سے ہے۔ یہ بھی دیکھ لیں، آپ کے لیے نیا لفظ نہیں ہے، یہ شروع میں ہی آیا تھا۔ کیا آیا تھا؟ بما انزل، بما انزل الیک، اسی سے اردو میں آتا ہے نزول۔ نزول کے معنی ہوتے ہیں اترنا، اسی سے وہ چیز جو اترے اسے کہتے ہیں نازل ہونا، وہ چیز نازل ہوئی یعنی اترنے والی ہوئی۔ تو نزول کے معنی اترنا، اور انزالہ کے معنی نازلہ، اس نے نازلہ کے معنی وہ اترا، اور انزالہ کے معنی اس نے اتارا۔ تو وہ انزالہ، اور اس نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی۔ وہ انزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پانی نازل کیا۔ فاخرج، جیسے انزلہ تھا اتارا، نازلہ سے، نازلہ کے معنی اترا، اور انزلہ اتارا۔ اسی طرح خارجہ کے معنی ہوتے ہیں نکلا، اور اخرجہ کے معنی نکالا۔ فاخرجہ، فا کے معنی تو، پس، فاخرجہ تو نکالا۔ جب پانی آسمان سے اترا، اللہ نے اتارا، تو پھر اس کے ذریعے سے اللہ نے نکالا، بھی، اس کے ذریعے سے۔ با کے معنی ساتھ، ذریعہ، اور بھی ہی جو ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہے، ہی کے معنی اس کے، بھی اس کے ذریعے سے اللہ نے نکالا، من الثمرات، من کے معنی میں سے، الثمرات عام اردو میں ہے، اس کا کیا ثمرہ ہے، بھئی مجھے اس کا کیا ثمر ملے گا، یعنی کیا پھل ملے گا۔ تو ثمرات ثمرہ کی جمع ہے، ثمرہ کے معنی پھل، پیداوار۔ اللہ نے اخرج بھی، اس بارش کے ذریعے سے اللہ نے نکالا، من الثمرات، کئی پھلوں کو، رزقا، بطور روزی کے، رزق کے طور پہ، رزق کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے روزی۔ لکم ابھی گزرا، جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، اب آ گیا رزقا لکم، روزی، لکم تمہارے لیے۔ فلا تجعلوا، فا کے معنی پس، لا کے معنی نہیں، فلا کے معنی تو نہ، پھر نہ، پس نہ، تجعلوا، لگ رہا ہے یہ لفظ پہلے تھوڑا سا پڑھا ہوا ہے، اس کا ارد گرد اس سے ملتا جلتا بھی گزرا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جعل، جیم عین لام سے، جعل، اس نے کر دیا، اس نے بنایا۔ اسی سے ہے تجعلو، تو کرتا ہے، تو بناتا ہے، اس کے بعد واو الف ہیں تو جمع ہے، یعنی تم سب کرتے ہو، تم سب بناتے ہو، لیکن اس سے پہلے لا آ گیا نہیں کا، یعنی منع کرنے کا۔ تو فرمایا لا تجعلو، تم سب مت بناؤ، فلا تجعلو، بس تم سب مت بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، انداد ند کی جمع ہے، اور ند کے معنی ہوتے ہیں کسی کے مد مقابل، برابر کا، شریک۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم اللہ کے مد مقابل مت بناؤ، وانتم تعلمون، با جو ہے اس کا معنی پہلے بتایا تھا، با کے معنی اور بھی آتے ہیں، اور یہ حالت بھی بتاتا ہے، یعنی ایسی حالت میں کہ تم سب لوگ،
یہ بھی عربی میں ضمیر ہے، ضمیر منفصل ہے. ضمیر منفصل ہے اسے کہتے ہیں جو علیحدہ سے آتی ہے. انتم، تم سب. وانتم، جب کہ تم سب. تعلمون، تعلمون علم سے ہے، علم کے معنی ہے جاننا. اور تعلمو فعل مضارع ہے، تو جانتا ہے. اور واو نون ایڈا ہوا جمع کا، تعلمون تم سب جانتے ہو. وانتم تعلمون جبکہ تم سب جانتے ہو. یہ تم سب جو ہے یہ ریپیٹ ہو رہا ہے. پہلے انتم میں، انتم کے معنی بھی تم سب لوگ، یو آل. اور تعلمون کے معنی بھی تم سب جانتے ہو. اس کا معنی ہم یہی کریں گے تم سب تو جبکہ تم سب اس کو جانتے ہی ہو، یعنی زور آ گیا. اگلی آیت میں ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ. فا کے معنی اور، ان کے معنی اگر. وَإِن اور اگر. كُنتُم یہ کون سے ہے، کاف واو نون. اسی سے عربی میں آتا ہے کون و مکان، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کون و مکان. کون کے معنی وجود، کسی چیز کا ہونا. تو کانا کسی ایک کے بارے میں ہو تو کانا وہ تھا، وہ ہوا. کنتم یہ کنتم تم سب ہو. وَإِن کنتم اور اگر تم سب ہو. فی میں، ریب کا لفظ پہلے گزر چکا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ریب کے معنی شک. فی ریبن شک میں. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اور اگر تم لوگ شک میں ہو. مما، مم کے معنی سے، ما کے معنی جو. مما اس میں سے جو، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے مما رزقناہم ینفقون والی آیت میں. تو مما اس میں سے جو. نزلنا یہ بھی اس سے ملتا جلتا لفظ پہلے گزرا، آج بھی گزرا ہے. نون زے لام سے نزول، نزول کے معنی اترنا. نازلہ کے معنی میں نے بتایا تھا اترا، اور انزلہ کے معنی بتایا تھا اتارا. اب یہ نزلہ ہے، اس کے معنی بھی اتارا. جیسے انزلہ کے معنی اتارا، ایسے نزلہ کے معنی بھی اتارا. نزلہ اس نے اتارا، لیکن نون زبر الف نہ لکھا ہے تو نزلنا کے معنی ہے ہم نے اتارا. یہ نون زبر الف نہ ماضی میں اگر کسی لفظ کے آخر میں فعل ماضی ہو اور اس کے آخر میں نون زبر الف نہ اٹیچ ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں ہم نے اتارا. نزلنا ہم نے اتارا. علا کے معنی پر. عبد، عبد کے بارے میں بات ہو چکی تھی کہ عبد کے معنی ہے بندہ. عبدنا کے معنی ہمارا بندہ. جیسے نزلنا ہم نے اتارا، ایسے عبدنا ہمارا بندہ. تو مما نزلنا علی عبدنا اس کے بارے میں نزلنا جو ہم نے اتارا علی عبدنا اپنے بندے پر. فأتو یہ فأتو جو ہے یہ فا کے معنی پس اور تو کے ہیں. ایتی، ایتی کے معنی تو آ. تو تم سب آؤ. فأتو تو تم سب آؤ. بے صورت، صورت سے پہلے بے آیا ہے. فأتو کے معنی تھا تم سب آؤ، بے کے معنی ہے ساتھ. تو تم سب آؤ ساتھ، یعنی تم سب لے کر آؤ. کیا لے کر آؤ؟ سورہ، ایک سورت. فأتو بسورت تو تم سب کوئی ایک سورت لے کر آؤ. من مثلہ، من کے معنی سے، مثل کے معنی مثال جیسا، ہی کے معنی اس کی. من مثلہ اس کی سی، اس جیسی سے.
بصورت من مثلہ، اس جیسی سی کوئی صورت لے کر آؤ. وَادْعُوا، وا کے معنی اور، ادعو، ادعو، ادعو کے معنی یہ دال عین واو سے ہے. دال عین واو کے معنی ہوتے ہیں کسی کو پکارنا، دعا کرنا، یا کسی کو بلانا، دعوت دینا. ادعو کے معنی تم بلاؤ، اور جمع ہو گیا واو الف کے ساتھ. ادعو تم سب بلاؤ، جیسے اعبدو تم سب عبادت کرو، ادعو تم سب بلاؤ پکارو، وادعو اور تم سب پکارو، شہداءکم، شہداءکم، شہداء جو ہے یہ شہید کی جمع ہے. شہید کے معنی ہوتے ہیں موجود اور گواہ. ایک تو اسلامک شرعی طور پہ ایک بندہ شہید ہوتا ہے، یعنی اللہ کے رستے میں مارا جاتا ہے، اس کو شہید کہتے ہیں. اس کو بھی شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کی گواہی کا حق ادا کر دیا. تو شہید کے معنی گواہ کے بھی ہیں اور حمایتی اور مددگار کے بھی ہیں. تو شہداء اس کی جمع ہے. کم کے معنی تم سب، شہداءکم اپنے گواہوں کو، وادعوا شہداءکم اور تم سب اپنے گواہوں کو بلا لو. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ سے ہٹ کر. دون کے معنی علاوہ، من کے معنی سے، اللہ سے مراد اللہ ہے، اور من دون اللہ یعنی اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ. ان کے معنی اگر، ابھی گزرا ہے. کن تم، یہ بھی ابھی گزرا ہے، تم سب ہو. صادقین، یہ صدق سے ہے، صدق اور اسی سے صادق ہے. صادق کہتے ہیں سچے آدمی کو، اور صادقین یانون سے جمع بن گیا. اس کے معنی صادقین بہت سے سچے لوگ. فرمایا ان کن تم صادقین، اگر واقعی تم لوگ سچے ہو. آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر، لم کے معنی نہیں، تفعلوا فعل سے ہے. فعل کے معنی ہوتے ہیں کام کرنا. اس سے پہلے تا آیا مضارع میں، اس کے معنی تو. تفعلوا تو کام کرتا ہے، اور واو الف آئے جمع کے لیے، تم سب کام کرتے ہو. لیکن لم کی وجہ سے نہیں کا معنی ہے. لم تفعلوا تم سب نے نہ کیا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم سب نے ایسا نہ کیا. وَلَن تَفْعَلُوا، لم تفعلوا پہلے آیا، یہ ماضی میں ہوتا ہے، تم سب نے نہ کیا. اس کے مقابلے میں اگلا لفظ ہے وَلَن تَفْعَلُوا. لم کی جگہ لن کا جو لفظ آیا ہے، اس کے معنی مستقبل کے لیے ہوتے ہیں. لم کی طرح ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ مستقبل کے لیے ہے، لم ماضی کے لیے تھا. تو وَلَن تَفْعَلُوا تم سب ہرگز نہیں کرو گے. لم تفعلوا اگر تم نے ایسا نہ کیا، ولن تفعلوا اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے. فاتقوا النار، کے معنی پڑھ چکے. پس اتقوا کا لفظ بھی ہمارے لیے نایا نہیں ہے. اسی سے ہم نے ابھی پڑھا تقوی، اسی سے ابھی پڑھا تھا تتقون. تقوی کے معنی پرہیز کرنا، بچنا. اتقے کسی کو کہنا ہو کہ بچ، پرہیز کر، عربی میں کہتے ہیں اتقے، ارے بچو، پرہیز کرو. اور واو اور الف لگا. اتقو تم سب بچو، پرہیز کرو. فرمایا فتقو تو تم سب ڈرو اور بچو. النار آگ سے، فتقو النار تو اس آگ سے بچو. التی جو، آپ نے پڑھا تھا نا الذی، الذین، دونوں کا فرق بھی آپ کو بتایا تھا. الذی کے معنی جو ہے، اس میں موصول ہے، اور اس کی جمع الذین آتی ہے. آج آپ کے پاس لفظ ہے التی. الذی اور التی میں فرق یاد رکھیے. الذی مذکر کے لیے اور التی فیمیل یا مؤنث کے لیے. النار عربی میں جو آگ ہے یہ مؤنث ہے، اس لیے النار کے ساتھ الذی نہیں آیا، التی آیا ہے.
فرمایا النار التی، وہ آگ جو وقودھا، وقود کے معنی ہوتے ہیں ایندھن، جیسے آپ کے پٹرول ہے یہ ایک ایندھن ہے، ایسے لکڑی آپ جمع کرتے ہیں جس سے آگ جلاتے ہیں یہ ایندھن ہے، کوئلہ جمع کرتے ہیں آگ جلانے کے لیے تو یہ ایندھن ہے، تو آگ اپنے ایندھن سے جلتی ہے، تو وقود اس آگ یعنی جس آگ سے تمہیں بچنے کا کہا جا رہا ہے، وقودھا اس کا ایندھن ہے، ہا کے معنی اس کا، ابھی آپ نے پڑھا تھا اٹیچ پروناؤن ہو آ رہا تھا بار بار، ہو مذکر کے لیے ہے اور ہا مؤنث کے لیے، مؤنث ہو تو ہا، جیسے عربی میں کہتے ہیں اس کا نام، اگر عورت ہے تو اسمہا اس عورت کا نام، اگر مرد ہے تو اسمہو اس مرد کا نام، جیسے آپ کہتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، اگر ایک مرد صحابی ہے حضرت ابو بکر ہیں تو آپ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہے پہ پیش لگا دیتے ہیں عنہ، لیکن اگر کوئی صحابی خاتون ہے جیسے سیدہ فاطمہ ہے تو رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ ہیں رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ ہیں رضی اللہ عنہا، لیکن حضرت علی ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان ہے رضی اللہ عنہ، تو مرد کے لیے ہو، عورت کے لیے ہا، وقودھا، ابھی بتایا کہ عربی میں النار جو ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے وقودھا اس آگ کا ایندھن، الناس لوگ ہوں گے، والحجارہ اور پتھر ہوں گے، یعنی تمہاری دنیا کی آگ تو لکڑی سے جلے گی، گیس سے جلے گی، لیکن جو اللہ نے آخرت میں تمہارے لیے آگ تیار کی ہوئی ہے منکروں کے لیے، اس کا ایندھن جو ہے وہ خود انسان ہوں گے، انسانوں سے بھڑکے گی وہ آگ، والحجارہ اور پتھر ہوں گے، اعدت یہ عین دال دال سے ہے، اسی سے عدد ہے، اسی سے استعداد ہے، تیاری حاصل کرنا، اس سے فعل ماضی مجہول آتا ہے، اعد، اعدہ کے معنی تیار کیا گیا، کیونکہ آگ مؤنث ہے اس لیے اعدت تیار کی گئی، للکافرین کافروں کے لیے، لے کے معنی کے لیے، الکافرین کافر کی جمع ہے، کافرین بہت سے کافر، اعدت للکافرین، تو یہ جو آگ ہے خاص طور پر کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کی۔ اس کے بعد آخری آیت ہے، فرمایا وبشر الذین آمنوا، وا کے معنی اور، بشر جو ہے یہ بشارت سے ہے، اسی سے آپ نے سنا ہوگا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشیر ہیں، نذیر ہیں، بشیر کے معنی خوشخبری دینے والا، بشارت سے، بشارت کے معنی خوشخبری دینا، اور اس سے فعل امر ہے بشر، تو خوشخبری دے، وبشر اور تو خوشخبری دے، الذین آمنوا، الذین پہلے گزر چکا، آمنو سے بھی آپ لوگ پہلے سے شناسا ہیں، آمانا وہ ایمان لایا، آمنو وہ سب ایمان لائے، فرمایا وبشر اور خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو، الذین آمنو جو ایمان لائے، یعنی جو ایمان والے لوگ ہیں، وعاملو، با کے معنی اور، عاملو عمل سے ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل کے معنی کام، کردار، عاملہ اس نے کام کیا، فعل ماضی ہے، واو الف ایڈ ہوئے فعل ماضی میں بعد میں، تو عاملو ان سب نے کام کیا، الصالحات، صالح کے معنی ہوتے ہیں نیک، اور صالحہ کی جمع ہے، صالحہ ہے ایک اچھا نیک کام، اور صالحات کے معنی بہت سے نیک کام، وہ عامل الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے، اچھے کام کیے، ان کو خوشخبری دے دیجئے، انا کہ بے شک، لہم ان کے لیے، ہم کو بھی سمجھ لیں، ہم بھی اٹیچ پروناؤن ہے، ابھی میں نے بتایا تھا کہ اگر ہو لگے، لہو اس ایک آدمی کے لیے، لہا اس ایک مؤنث کے لیے، لیکن لہم ہو تو اس کے معنی ان سب کے لیے،
جیسے صحابہ کرام ایک سے زیادہ ہوں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم، پھر ہم لگاتے ہیں. اسی طرح لہم، ان کے لیے، یعنی ان سب لوگوں کے لیے، جنات، جنتیں ہیں، ان سب کے لیے جنتیں ہیں. تجری، تجری کا لفظ جو ہے یہ جرا یجری سے ہے، جیم را یا سے. جیم را یا، اسی سے اردو میں لفظ ہوتا ہے جریان. بھئی یہ نہر جاری ہے، یہ جاری کا لفظ اسی جرا سے ہے. جاری کے معنی وہ چیز جو چل رہی ہو، اسی سے جرا، چلا، بھاگا، بہک، اور نہر کے لیے ہے تو نہر کا بہنا، بہاؤ. تو جریان کے معنی ہوتے ہیں بہاؤ. جرا وہ بھاگا، وہ دوڑا، وہ بہہ گیا، وہ جاری ہوا. تو فعل مضارع ہے تو شروع میں تے آئی ہے. تے کے بارے میں نے بتایا تھا کہ تے شروع میں جب فعل مضارع کے آتی ہے تو مرد ہو تو تو کا معنی دیتی ہے، اور یہ کبھی وہ مؤنث کا بھی معنی دیتی ہے. تو یہاں تجری جو ہے، تجری وہ مؤنث کا معنی دے رہا ہے. تجری جاری ہوتی ہے، بہتی ہے، یا بہہ جائے گی، جاری ہوگی. کیونکہ مؤنث چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو لہٰذا تجری کہا، یجری نہیں کہا. اگر مذکر ہوتا تو یجری وہ بہتا ہے، تجری وہ بہتی ہے. تو کون بہتی ہے؟ عربی میں جو انہار ہے نا، نہر کی جمع، یہ جو جمع مکسر آتی ہے، یعنی عربی میں بروکن پلورل آتی ہے، نہر کی جمع انہار، اس طرح کی جو جمعیں ہیں عربی میں، ان کے لیے مؤنث کا لفظ استعمال ہوتا ہے. فرمایا تجری بہتی ہوں گی، من تحتہا اس کے نیچے سے، ان جنتوں کے نیچے سے. من کے معنی سے، تحت کے معنی نیچے، ہاں پھر مؤنث کا ہے. تحتہا ان لہم، کہ ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. ان لہم، کہ ان کے لیے، جنات، جنتیں ہیں. جنتیں، جنات جو ہے یہ جنہ کی جمع ہے. جنہ کہتے ہیں جنت کو، وہ جس کا ہم سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جو ایک باغ کی شکل میں ہوگا. تو جنات، باغات. تجری بہتے ہوں گے، من تحتہا اس کے نیچے سے، یعنی ان باغات ایسے ہوں گے، نہیں ہوں گے کہ پانی کا انتظام نہ ہو، اس میں اس کی سیرابی کا انتظام نہ ہو، بلکہ وہ باغات کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ باغ ہی رہیں گے، سرسبز و شاداب رہیں گے، لہٰذا ان کے لیے نیچے پانی کا باقاعدہ انتظام ہے. من تحتہا تو ان کے نیچے میں، ان کے دامن میں بہتی ہوں گی الانہار، نہریں. آگے فرمایا کلما، کلما میں کلما کے معنی ہم پہلے بھی پڑھ چکے، جب بھی. کلما جب بھی. رزقو، رزقو میں ہم ابھی ایک لفظ پڑھ چکے ہیں رزقن، اور پہلے ہم نے پڑھا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. تو دو بار ہم رزق کا لفظ پڑھ چکے ہیں. رزق کے معنی روزی کے ہیں، اور پہلے کیا فرمایا تھا سورۃ البقرہ میں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. رازا کا کے معنی تھا اس نے روزی دی، لیکن یہاں نوٹ کیجئے یہاں رازا کا نہیں ہے، یہاں روزی کا ہے. یہ پیسو وائس ہے، مجہول ہے. رازا کا کے معنی اس نے روزی دی، اور روزی کا کے معنی اس کو روزی دی گئی. روزی کو، وہ اور الف جو ہے یہ جمع کے لیے ہے، ان سب کو روزی دی گئی. کلما رزقو، جب کبھی بھی ان سب کو روزی ملتی ہے، یعنی ان کو رزق دیا جائے گا، منہا اس جنتوں میں سے، من ثمرتن بھی گزرا، پھلوں میں سے، رزقن روزی، غذا. کلما رزقو منہا، جب بھی ان کو اس جنتوں میں سے، من ثمرتن کوئی پھل، رزقن رزق کے طور پہ، خوراک کے طور پہ، روزی کے طور پہ ملے گا. قالو، قالا سے کالا اس نے کہا، اور واو اور الف جمع آ گیا، قالو ان سب نے کہا.
تو بات کیونکہ فیوچر کے کنٹیکسٹ میں ہو رہی ہے تو اس کا ترجمہ بھی ہم فیوچر میں کریں گے کہ جب کبھی بھی ان کو روزی ملے گی قالو تو وہ کہیں گے ہاذا یہ، ہاذا یہ، اسے یاد کر لیں، عربی کا اس میں اشارہ ہے، ہاذا یہ، قریب کی بات، جیسے انگلش میں دس، ہاذا الذی، الذی وہی ہے جو پہلے گزر چکا جو، اور ہاذا الذی جب اکٹھا آیا تو اس فریز کے معنی ہوں گے یہی تو ہے جو، ہاذا الذی یہی تو ہے جو، رزقنا ہمیں خوراک میں ملا تھا، ہمیں روزی ملی تھی، من قبل پہلے سے، من قبل پہلے سے، یعنی وہ محسوس کریں گے کہ یہ تو وہی انار ہے جو دنیا میں ہمیں ملا تھا، یہ بھی تو انار ہے، یہ آم ہے تو یہ آم تو وہی ہے جو دنیا میں بھی ملا تھا، انگور ہے، انگور وہی چیز ہے جو دنیا میں ملی تھی۔ تو انہیں یہ متشابہ لگ جائے گا جنت والوں کو، یہ چیزیں تو ہمیں پہلے ملی ہوئی ہیں، یعنی کوئی چیز انہیں اجنبی سی محسوس نہیں ہوگی، وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو پہلے بھی ہمیں دیا گیا تھا، یعنی دنیا میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں جو آخرت کے جو ذائقے ہوں گے، جو آخرت کی جو خوشبوئیں ہوں گی، آخرت کا جو لطف ہوگا وہ دنیا کے لطف جیسا نہیں ہوگا، نام وہی ہوں گے، چیزیں وہی ہوں گی، لیکن ان کا لطف اور مزہ کئی گنا زیادہ ہوگا۔ لہذا فرمایا وَأُتُوا بِهِ، تو یہاں تھوڑا سا سمجھ لیں، ابھی آیا تھا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا، اتو اسی سے ہے، وا کے معنی اور، اتو اسی، فَأْتُوا والا تھا، عطا اس کے معنی آیا، اور اوتیا یہ مجھول ہو گیا، جیسے رازا کا سے روزی کا مجھول تھا، ایسے عطا سے اوتیا مجھول ہے، یعنی لایا گیا، فاتو بھی تو تم لاؤ، لیکن اوتو بھی وہ لائے گئے، وہ اتو بھی اور ان لایا گیا، متشابہن متشابہ، متشابہ کے معنی ایک دوسرے سے ملتا جلتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جب پھل، وہ دنیا والے پھل، دنیا کے نام والے پھل جب آخرت میں اپنے خاص رنگ اور ذائقے اور خوشبو اور اپنے مسرتوں اور لطف کے ساتھ ملیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی دیے گئے تھے، یعنی دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اتو بھی متشابہہ، ان لوگوں کا جو یہ کہنا ہوگا وہ دراصل اس وجہ سے ہوگا کہ یہ ساری چیزیں ملتی جلتی ہوں گی، وہ اتو بھی متشابہہ، اور ان کو متشابہ لگ گیا ہوگا، لگ جائے گا، وَلَهُمْ اور ان جنت والوں کے لیے، فیہا ان جنتوں میں، ازواج، کھانے کا معاملہ تو ہو گیا، اب ان کے زندگی کے اور جو کہتے ہیں کمپنی کے لیے بھی اللہ نے ان کا انتظام کیا ہوا ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ ان کے لیے ازواج ہوں گے، ازواج جو ہے یہ زوج کی جمع ہے، زوج کے معنی ہوتے ہیں سپاؤز، یعنی میاں ہے تو اس کی بیوی زوج ہے، اور بیوی ہے تو اس کے لیے میاں سپاؤز ہے، یعنی زوج ہے۔ ان کے لیے ازواج ہوں گے، جوڑیاں ہوں گی، دنیا آخرت میں جو جنت میں جو جوڑیاں ہوں گی میاں بیوی کی، مطہرہ انتہائی ستھرے، انتہائی پاکیزہ، بہت سے ہے، اسی سے آپ نے لفظ سنا ہوگا طہارت، طہارت کے معنی پاکیزگی، اسی سے ہے طاہر، جو پاک آدمی ہو اسے طاہر کہتے ہیں، تو جو انتہا کا پاک ہو اسے مطہر کہتے ہیں۔ ازواج مطہرہ، انتہائی پاک باز ستھرے جوڑیاں ہوں گی، اخلاقی لحاظ سے بھی میاں بیوی کی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ بالکل بہترین ہوگی، اور اس کے علاوہ جسمانی اور ہر لحاظ سے انتہائی پاک لوگ، آخرت دنیا کا کوئی گند نہیں ہوگا، نہ اخلاقی نہ جسمانی نہ نفسیاتی۔ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں انتہائی پاک بیویاں ہوں گی، پاک سپاؤزز ہوں گے ان کے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وا کے معنی اور، ہم کے معنی وہ سب، وہم اور وہ سب، فیہا اس میں نے بتایا ہا جو ہے یہ مؤنث کے لیے ہے، یعنی ان جنتوں میں، خالدون، خالد کے معنی ہوتے ہیں
لمبا عرصہ رہنا، اتنا لمبا عرصہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ واو نون آیا ہے، یہ جمع کے لیے ہے. خالد کہتے ہیں وہ آدمی جو ہمیشہ رہنے والا ہو، عرصہ دراز تک رہنے والا ہو. خالدون ہو گئے وہ سب لوگ جو عرصہ دراز تک رہنے والے ہوں گے. فرمایا وہم فیہا خالدون، اور وہ اہل جنت جو ہیں ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں کوئی ان کا سلسلہ جو ہے وہ ان کا قطع نہیں آئے گا، کوئی کٹ نہیں آئے گا، سلسلہ چلتا رہے گا اور بڑھتا رہے گا. آئیے ترجمے کی طرف آیات کے. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، تم سب اپنے رب کی عبادت کیا کرو، اپنے رب کو پوچھتے رہو. الذی خلقکم، یہ رب کون ہے؟ یہ وہی رب ہے الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، ایسا نہیں ہے کہ بس تم اس کی مخلوق ہو، پہلے کوئی اور کسی اور ان کا رب کوئی اور تھا. فرمایا نہیں، اور تم سے پہلے جو تمہارے آبا و اجداد ہیں سب کو اسی نے پیدا کیا ہے. لعلکم تتقون، تو تم سب اے لوگو تم سب عبادت کرو اپنے خالق کی، اپنے سے پہلے والے لوگوں کے خالق کی، یعنی پوری انسانیت کے خالق کی عبادت کرو. تو کیا فائدہ ہوگا تمہیں عبادت کا؟ لعلکم تتقون، تو یہ عبادت ہی ہے جو وجہ بنے گی تمہارے تقوی کی، تمہارے بچنے کی. یہ جو دنیا اور آخرت کے جتنے نقصان ہیں ان کی اصل وجہ یہ ہے کہ تم اپنے رب کے ہو کر نہیں رہے. جو لوگ اپنے رب کے ہو کر رہیں گے وہ آخرت کے خسارے سے اور دنیا کے پریشانیوں اور دنیا کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہیں گے. لہذا فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے انسانوں بندگی کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو. لعلکم تتقون، تاکہ تم دین و دنیا کے خسارے سے بچنے والے بن جاؤ. اب اسی اللہ کا تعارف جس کی عبادت کا حکم ملا ہے، اس کا پہلا تعارف تو یہ کروایا آج کے سبق میں کہ وہ تمہارا بھی خالق ہے، تم سے پہلے والے انسانوں کا بھی خالق ہے. آگے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، تمہارے لیے اسی نے زمین کو بنایا، اور ایسے نہیں بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، باقاعدہ ایک ذمہ داری دی زمین کو، اور وہ اپنا فرض پورا کر رہی ہے تمہارے لیے، تمہارے پاؤں میں بچھی ہوئی ہے. والسماء بناء، اور اللہ نے آسمان کو بنایا، اور اس کو بھی ایسے نہیں بنایا، وہ ایسے بنا ہے جیسے کہ چھت کی طرح معاملہ ہے. وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا. تمہاری سیرابی کا بھی اس نے سلسلہ رکھا ہوا ہے. اور پھر یہ نہیں کہ پانی سے تمہیں پینا مل جائے، بلکہ اسی پانی کو تمہاری خوراک کا ذریعہ بنایا، تمہارے کھانے کا ذریعہ بنایا. وہ کس طرح کہ فاخرج به من الثمرات، وہ جو پانی نازل ہوتا ہے آسمان سے اس کی وجہ سے تمہاری زمین میں رویدگی آتی ہے، تمہاری زمین سے پھل نکلتے ہیں. رزقا لکم، یہ سب تمہاری روزی کا سامان ہے، تمہاری خوراک کا سامان ہے. جب تمہارا خالق وہی ہے، تمہیں چھت اور بچھونا اسی نے دیا آسمان اور زمین کے صورت میں، اور پھر تمہاری خوراک کا انتظام کیا، آسمان سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے پھر زمین سے تمہارے لیے پھل نکالے. جب یہ سارے انتظامات تمہاری تمام ربوبیت کا معاملہ اسی نے کیا ہے، لہذا عبادت کا حقدار بھی وہی ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، نہ عبادت میں اس کے ساتھ شریک کرو، نہ کوئی صفات میں اس کے ساتھ شریک ہے، نہ ہی کوئی اپنے اعمال میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرو، نہ ہی دعا میں کسی کو اس کے ساتھ شریک کرو. وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے بھی ہو. یہ کوئی حقیقت ایسی نہیں ہے کہ ان نون سی ہو، یہ ایک نون فیکٹ ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. اور یہ بھی نون فیکٹ ہے کہ جب سب کچھ وہی ہے تو پھر اسی سے ہی مانگو، اسی کو ہی پوجو، اسی کو ہی رب کے مقام پہ رکھو، اس کے ساتھ کسی اور کو ربوبیت کا مقام نہ دو. اس کے بعد تیسری آیت میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، دیکھو اللہ نے جو اپنا
توحید کا یہاں درس دیا ہے، اس کا ذریعہ دو چیزوں کو بنایا ہے، ایک قرآن مجید کو، ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو مشرکین جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے منکر تھے، اور اس کی وجہ سے وہ اس چیز کے بھی منکر تھے کہ آپ پر یہ قرآن جو کہہ رہے ہیں آپ، یہ آپ کا کلام ہے، یہ اللہ کا نہیں ہے۔ ان کو وہ اس کا انکار کرتے تھے یا شک کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر واقعتاً تم شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر، یہاں مراد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، خاص بندہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، اگر اس کے بارے میں تم شک میں ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر اس جیسی ایک اور سورت لے کے آ جاؤ۔ پورا قرآن نہ لاؤ، قرآن میں تو 114 سورتیں ہیں، تم ان میں سے کوئی ایک سورت، قرآن کی سورتوں میں سے کسی ایک سورت جیسی سورت لے کے آؤ۔ سب سے چھوٹی سورت سورت الکوثر ہے، 3 آیتوں کی چھوٹی سی سورت ہے، 1-2 جملوں پر مشتمل ہے، اس جیسی کوئی سورت لے کے آ جاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، چلو اور بھی تمہیں ریلیکسیشن دیتے ہیں، اکیلے بھی نہ کرو یہ کام۔ وَادْعُوا، بلا لو، شُهَدَاءَكُمْ، اپنے گواہوں کو، اپنے حمایتیوں کو، اپنے مددگاروں کو، جو تمہاری مدد کر سکتے اس کو بھی بلا لو، بڑے سے بڑے شاعر بلا لو، بڑے سے بڑے ادیب بلا لو، بڑے سے بڑے لغتدان بلا لو، بڑے سے فصیح و بلیغ لوگ بلا لو، بڑے سے بڑے خطیب بلا لو۔ اور وہ لوگ تو جنات پر یقین رکھتے تھے، تو جنوں کو بھی بلا لو اپنے، اور تم پوچھتے ہو جن کو اپنا رب سمجھ کے، ان کو بھی بلا لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، ارے بلا لو جس کو بھی بلانا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اللہ کو تو تم، اللہ کے ساتھ تو تم شرک کرتے ہو نا، اور یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب اللہ کے سوا جس سے بھی مدد لینی ہے لے لو، ان کنتم، اور بس یہ ہے کہ قرآن کی سورتوں میں سے کسی ایک سورت جیسی کوئی سورت بنا کے لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر واقعی تم لوگ سچے ہو، یعنی تم اپنے شک میں بھی سچے نہیں ہو، تمہارا شک غلط ہے، تمہارا یہ شک آرام سے زائل ہو سکتا ہے اگر اس بات کو سامنے رکھ لو۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر ایسا نہ کر سکو، یعنی قرآن کی کسی ایک سورت جیسی بھی سورت نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور سن لو کہ لا بھی نہیں سکو گے، ایسا کر بھی نہیں سکو گے۔ اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ایسا کر بھی نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، پھر تو دوزخ کا انتظار کرو نا، پھر بچنے کا انتظام کرو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ کوئی عام آگ نہیں ہوگی، وہ تو ایسی آگ ہوگی جس کا ایندھن خود انسان ہوگا، ہر انسان کو جب اس میں ڈالا جائے گا، کسی انسان کو، اس کی وجہ سے آگ مزید بھڑکے گی، اس کی بھڑک میں اضافہ ہوگا۔ والحجارہ، اور یہی بت جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہی پتھر جن کو کی پرستش کرتے ہو، یہ بھی تمہیں تکلیف دینے کے لیے ان پتھروں کو بھی ڈالا جائے گا، ان پتھروں سے پھر آگ بھڑکے گی۔ یہ پتھروں سے بھڑکنے والی آگ ہوگی، یہ لکڑیوں سے نکلنے والی آگ نہیں ہوگی۔ تو اس آگ سے بچاؤ کا انتظام کرو، عدت، جو تیار ہو چکی ہے، للکافرین، لیکن کن کے لیے؟ منکروں کے لیے، کافروں کے لیے، ان کا حق کا انکار کرنے والوں کے لیے، قرآن اور رسول کا انکار کرنے والوں کے لیے، توحید کا انکار کرنے والوں کے لیے، رسول کے فرامین کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ یہ تو تھا انکار کرنے والوں کا معاملہ، لیکن ایک دوسری اس کی صورت بھی بتا دی، فرمایا وبشر، حضور پاک کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وبشر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر آپ خوشخبری دے دیں، الذین آمنوا، ایمان والوں کو، لفظی ترجمہ ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، لیکن جہاں بھی آئے گا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں ایمان والے لوگ۔ وبشر الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اس کا ترجمہ ہوگا اور ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، ان لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کا مستقبل جو آخرت کا حقیقی مستقبل ہے
وہ ان کا سرسبز و شاداب ہے، وہ سدا بہار ہے، وہ جنتوں سے بھرا ہوا ہے، اور جنتیں بھی ایسی کہ تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ایک تو اس کی وجہ سے ایک منظر کمال ہو جائے گا، سین کمال ہوگا کہ باغات ہیں اور نیچے اور ساتھ ہی نہریں بہ رہی ہیں، اور ساتھ اس کا ایک فائدہ اور یہ بھی ہے کہ یہ نہریں، یہ جو باغات ہیں یہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں گی، یہ کبھی ان پر خزاں نہیں آئے گی، پانی کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ تمہیں ان باغوں کو سیراب کرنا پڑے، سیرابی کا اللہ نے ان کا آٹومیٹک بندوبست رکھا ہوا ہے۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ، یہ باغات ایسے بھی نہیں ہوں گے کہ ان کے اندر سے پھل نہ ہو، بڑے پھلدار اس میں درخت ہو، اور پھر ان پھلوں میں سے جب ان کو جب کبھی بھی کچھ دیا جائے گا کھانے کو، جنت والوں کو جب بھی ان پھلوں میں سے کچھ دیا جائے گا رزقاً، ان کی روزی کے طور پر، خوراک کے طور پر، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہیں گے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پہلے بھی ملی تھی۔ یعنی اس خوشی کا ایک انداز ہوگا کہ یہ تو چیزیں اجنبی نہیں ہے، کیونکہ ایک بالکل نئی چیز ہو نا، اجنبی چیز ہو، جتنی اچھی بھی ہو، بندہ کھاتے ہوئے ذرا ڈرتا ہے، ذرا جھجکتا ہے، لیکن ان کو یہاں جھجک نہیں ہوگی، کھانے میں کھل کر کھائیں گے، کیونکہ سمجھیں گے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پہلے دنیا میں بھی مل چکی۔ لیکن ایک غلط فہمی یہ ہے کہ یہ دنیا کی والی نام تو ہیں، دنیا والی بنیادی شکلیں تو ہیں، لیکن وہ ذائقہ، وہ لطف اور وہ حسن جو منظر میں ہوگا وہ والا نہیں ہوگا۔ فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو متشابہ ہوگا، انہیں لگیں گی ایک جیسی، لیکن ان کی حقیقت ان سے بھی بہت بلند ہوگی۔ یہ تو ہو گیا خوراک کا معاملہ۔ آگے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنت والوں کے لیے وہاں جنت میں ازواج مطہرہ، بہت اچھی ان کی سپاؤز ہوں گے، بہت پاک صاف ستھرے سپاؤز ہوں گے۔ بیوی کے لیے اس کا خامد انتہائی نیک اخلاق والا، انتہائی پاک جسم والا انسان ہو، اور بیوی کے لیے، مرد کے لیے، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ انتظام فرمائیں گے اس کے بیویوں کا، وہ بھی فرمایا انتہائی پاک صاف معاملہ ہوگا، اخلاقی طور پر بھی پاک صاف ہوگا اور جسمانی طور پر بھی مطہرہ، انتہائی پاک ہو۔ وہم فیہا خالدون، تو یہ جو لائف ملے گی جس میں ہر قسم کی خوراک کی بھی لذت ہوگی، کمپنی بھی بہت اچھی ہوگی، کوئی برا ایک دوسرے کا نہیں چاہے گا، یہ جو ایک لائف ہوگی، یہ لائف فرمایا عارضی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو احساس ہوتا ہے نا کہ یہ ختم ہو جائے گا وقت، اس سے بھی انسان کی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے، اس سے بھی ایک خاص قسم کا دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، جو ایک ڈر اور خدشہ سا لگا رہتا ہے۔ فرمایا یہ خدشہ بھی نہیں ہوگا، وہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، یہ وقت ختم نہیں ہوگا، بلکہ اور جگہ تو قرآن مجید میں آیا ہے کہ یہ لطف بھی بڑھتے جائیں گے، ان میں ترقی ہوگی، تنزلی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہیں اہل جنت میں سے بنائے۔ ہاں جی، کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو پوچھ لیں۔ جی، کسی کو کوئی سوال تو نہیں ہے؟